अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, 5 से 7 दिन की डीप रिसर्च के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक ऑथेंटिक सोर्स के जरिए बताऊंगा कि इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहां है और ये 2026 जो कि अब शुरू हो चुका है, इस 2026 में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। 2026 में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान क्या करने जा रही है। और उसके साथ साथ आज की एक जो है अफसोसनाक खबर यह है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी का जो घर था, जो जहां अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जिस्द खाकी रखा गया था, उन तमाम अफराद के लिए जो उनका चेहरा देखने आते थे, वो जिस जगह रखा गया था उस जगह को मस्मार कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर अभी घर को मस्मार नहीं किया गया, इसकी वजह भी आपको बताऊंगा कि किन बुनियाद पर हुकूमत ने यह क्रैकडाउन किया है और साद हुसैन रिजवी का घर जो है उसको मस्मार किया गया है। और उसके साथ साथ इस वक्त तहरीके लब्बैक की पोजीशन क्या है और सरवर सैफी साहब का एक जो वीडियो पैगाम आया है जो हुकूमत के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा, उस हवाले से आपको आज की इस वीडियो में तमाम अपडेट्स दूंगा। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतालिक पिछले तकरीबन अक्टूबर के महीने से लेकर अब तक मुख्तलिफ आप सोर्सेज से, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से सुनते आए होंगे। कभी सुना होगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी सुना होगा साद हुसैन रिजवी रूपोश है, कभी सुना होगा साद हुसैन रिजवी जो है एजेंसियों की तहवील में है। कई आप अफवाहें सुनते होंगे, लेकिन हमने आपको हमेशा एक बात ही बताई है कि हुकूमत के किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात तहरीके लब्बैक के साथ नहीं हो रहे, ना तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई नरमी रखी जा रही है और ना ही तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ आइंदा आने वाले दिनों में नरमी रखी जाएगी। तो जो वो कह रहे थे कि इस वक्त तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है और आसान वक्त आने वाला है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। दरअसल अभी भी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ज़ेरे अताब है और हुकूमत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर फोकस कर चुकी है तहरीके लब्बैक पर और तहरीके लब्बैक को ख़त्म करने की मजीद कोशिशें जारी हैं, जिसका सबूत आज अल्लामा साद हुसैन रिजवी के घर का जो बाहर वाला हिस्सा था उसको मस्मार करके ये साबित कर दिया कि अभी भी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ज़ेरे अताब है। दूसरा ये कि मुख्तलिफ जब से अक्टूबर के बाद अब तक जो है इस्लामी कवानीन में मुख्तलिफ तब्दीलियां की गई हैं और बार बार मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर और मीडिया पर जो हुकूमती अरकान हैं वो आकर यही बताते रहे हैं कि पहले एक ग्रोह था जो जबरदस्ती फैसले करवाता था और 295C का जो एक कानून पाकिस्तान के अंदर है उसके मुताबिक जो है मुख्तलिफ लोगों को सजाएं दिलवाता था और सख्त रवैया इख्तियार करता था। तो उनके खिलाफ जो है अब सख्ती से निपटा जाएगा। इंजीनियर मिर्जा जो अभी अपनी कैदे पाबंद सलासल से रिहा होकर आए हैं वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं तहरीके लब्बैक पर कि यही वो जमात है जिसकी वजह से मुझ पर 295C लगी और मुझे जेल जाना पड़ा और अब मैं बाहर आ गया हूं और ये जमात अंदर है। तो हुकूमत ने अब अपनी रिट को कायम करने के लिए इस जमात के साथ आहनी हाथों के साथ निपटना शुरू कर दिया। तो ये आपको मुख्तलिफ ऐसी खबरें मिल रही होंगी जिसमें बताया ये जा रहा होगा कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो थी वो खुलकर इकदाम नहीं कर सकती थी इस्लामी, तो अब इकदाम इस्लामी किए जा रहे हैं तहरीके लब्बैक को ज़दोकोब करने के बाद। तो आपको इस हकीकत से आगाह कर दें कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद जमात थी पाकिस्तान में जो किसी भी इस्लामी कानून के अगर खिलाफ कोई आइन बनता था, कोई तरमीम लेकर आया करता था, तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान सबसे मजबूत आवाज थी और बड़ा खुलकर उनके खिलाफ बोलती थी। तो शायद यही वजह है कि अब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को दबाया गया है कि इस्लामी कवानीन से हटकर जो फैसले किए जाएं, जैसा कि 27वीं आईनी तरमीम में सदर को इस्तिशना मिला है जो कि गैर आईनी, गैर इस्लामी और गैर जमहूरी है। तो अब तहरीके लब्बैक चूंकि पाबंद सलासल है जो कि अब उन पर पाबंदियां आयद हैं, वो खुलकर नहीं बोल रही। तो इस तरमीम के खिलाफ आप बताएं कि तहरीके लब्बैक के अलावा कौन बात कर रहा है या कौन अब तक बोला है। तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को रास्ते से हटाने का मकसद यही था कि अपने लिए जो मुराद हासिल की जाएंगी जो इस्लाम से हटकर होंगी तो हमारे हुकूमत के खिलाफ कोई बोल ना सके, इस वजह से तहरीके लब्बैक पर यह ज़दोकोब किया गया है। और ये ज़दोकोब जो है अब तक जारी है और इससे ये वाज़ेह हो गया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ हैं।
علامہ سعد حسین رضوی اس وقت ایجنسیوں کی یا پولیس کی تحویل کے اندر ہیں، اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر مختلف طرح سے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے ان کو، اور ان سے جو ہے اپنے نظریے سے ہٹنے کی جو ہے مطالبات رکھے جا رہے ہیں۔ لیکن علامہ سعد حسین رضوی جو ہے وہ اسلامی نظریے کے ساتھ اور اپنے اس نظریے کے ساتھ جس کی بنیاد پر تحریک لبیک وجود میں آئی تھی اس پر قائم ہے، اور قائم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی تحریک لبیک و کوپ ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی سعد رضوی جیل میں بیٹھ کر ڈیل کرتے یا ایجنسیوں کے ساتھ ڈیل کرتے یا حکومت کے ساتھ ڈیل کرتے تو شاید تحریک لبیک پاکستان کے اوپر یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کو روک دیا جاتا یا کم سے کم نرمی آ جاتی ہے، لیکن یہ کریک ڈاؤن مزید سخت ہوتا جا رہا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ امیر علامہ سعد حسین رضوی پر مزید پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں، لیکن علامہ سعد حسین رضوی اپنے نظریے پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک جو ہے تحریک لبیک پر کریک ڈاؤن جاری ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ جیل میں آ کر مجھے مینٹلی ٹارچر کیا جاتا تھا، کبھی آ کر کہا جاتا تھا کہ انس رضوی شہید ہو گئے ہیں، کبھی آ کر بتایا جاتا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا، کبھی بتایا جاتا تھا ہم نے آپ کی مسجد کو مسمار کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے جو باتیں کر کے ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹے، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹے، لیکن علامہ سعد حسین رضوی اپنے نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو علامہ سعد حسین رضوی کے گھر کا جو احاطہ تھا، جو باہر والی جگہ تھی، اس کو مسمار کر کے شاید وہ ویڈیوز کلپ بنائی گئی ہوں اور جا کر علامہ سعد رضوی کو دکھائی جائیں گی کہ دیکھیں ہم نے آپ کے گھر کو بھی تباہ کر دیا ہے، تو آپ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں ورنہ آپ کو اور بھی مشکلات سامنا کرنا پڑیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ سعد رضوی شاید اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو اب تک تحریک لبیک کو زد و کوب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب تک تحریک لبیک کے اوپر مزید سختیاں کی جا رہی ہیں، اور اب تک تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے مزید جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام قوتیں جو تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے شاید اپنی حد کے اندر تھی، شاید وہ کھل کر اپنے نظریات اور خیالات جو اسلام کے منافی تھے ان کا اظہار نہیں کر پاتی تھی، اب تحریک لبیک پاکستان کے جیل میں جانے کے بعد یا ان پر پابندیاں لگنے کے بعد وہ لوگ بھی بڑا کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ انجینئر مرزا جو ہے وہ شاہ زیب خان زادہ کے ایک پروگرام میں بیٹھ کر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں کہ اس تنظیم پر پہلے سے پابندی لگ جانی چاہیے تھی۔ میں تو 2017 کا جو دھرنا تھا تب سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو جماعت ہے، جو اس طرح کی تنظیم ہے جو کبھی بھی ریاست کو زد و کوب کر لیتی تھی، ان کا پہلے سے کوئی انجام کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ حکومت جو ہے اب تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندیاں عائد کر رہی ہے، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اب جو ریاست ہے ایک پازیٹیو قدم لے رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پازیٹیو قدم نہیں بلکہ مزید نیگیٹو کی طرف جائے گا۔ جس طرح سے تحریک لبیک پر مظالم کیے جا رہے ہیں، ابھی تحریک لبیک پاکستان خاموش ہے، لیکن یہ جو ایک آگ اور انتقام ہوگا تحریک لبیک کے اندر، یہ مزید بڑھتا رہے گا، اور تحریک لبیک جو ہے اب دوبارہ ایک لانگ مارچ کی کال دے گی یا احتجاج کی کال دے گی، تو وہ حکومت کے لیے بڑے مسائل کریٹ کرے گی۔ کیونکہ آج کی جو ویڈیو پیغام تھا سرور سیفی صاحب کا، انہوں نے بڑا کھل کر حکومت کو وارن کیا ہے کہ 2025 میں آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اگر 2026 میں بھی یہی روش رکھی گئی تو حکومت جو ہے قومی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کوئی اور اقدام اٹھائیں اور جس سے جو قومی سلامتی ہے وہ حکومت کی وجہ سے خطرے میں چلی جائے۔ تو یہ بڑا کھل کر وارن کیا گیا ہے حکومت کو کہ 2026 میں جو ہے وہ اس طرح کے غیر اسلامی قوانین نہ نافذ کرے، نہ غیر شرعی قوانین نافذ کرے، جس بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظریات کو پروان چڑھایا جائے گا اور لوگ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو انہی کے مطابق 2026 کے اندر پاکستان کو اسی سمت میں لے کر جایا جائے، نہ کہ دوسری طرف لے جایا جائے کہ اب 8 اکتوبر سے لے کر اب تک جو ہے وہ تقریباً 12 جو ہے وہ توہین ناموس رسالت کے کیسز میں لوگوں کو رہائی مل چکی ہے۔ جو حکومت ہے اس طرح کے اقدام کرنے سے باز رہے، بلکہ وہ اقدام کرے جو اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہو اور جمہوری نظام کے قریب ہو، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان میں اب جمہوریت بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ جس طرح کی یہ حکومت ہے، جس طرح سے زد و کوب کرتی ہے اور انسانی حقوق کو پامال کرتی ہے، جس طرح چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، اور جس طرح جو ہے وہ ججز کو یرغمال بنا کر اپنے مطابق فیصلے لیے جاتے ہیں، تو حکومت ان چیزوں سے باز رہے۔ دوسری طرف جو ہے حکومت کے لیے خطرہ یہ ہے کہ ایک طرف تحریک لبیک
پاکستان کے ساتھ جو ہے سختی سے برتاؤ کر رہی ہے، اسی طریقے لبیک پاکستان اب کوئی نہ کوئی قدم لینے پر مجبور کر رہی ہے۔ دوسری طرف اسی طرح تحریک انصاف جو ہے انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ 2026 میں ایک بڑا مارچ کریں گے جس کو ترتیب بھی دیا جائے گا، جو مختلف صوبوں سے یعنی کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے مختلف جو علاقے ہوں گے وہاں سے احتجاج کی صورت میں ریلیاں نکلیں گے جو اسلام آباد تک پہنچے گی، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ایک نیا احتجاج اور نئی تحریک کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے مطابق جو ہے وہ ایک مکمل منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا ہے کہ پنجاب جو ہے اس کی صدارت کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی۔ ان کو پنجاب اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس لیے ان کو پنجاب دیا گیا ہے، جبکہ باقیوں کو مینا خان جو ہے ان کے ایک ایم این اے ان کو جو ہے وہ کے پی کے کی احتجاج کی صدارت دی گئی ہے، اسی طرح محمود اچکزئی کو بلوچستان کی دی گئی ہے۔ تو حکومت کے لیے مسائل جو ہیں اب آنا شروع ہوں گے۔ 2026 شاید حکومت کے لیے مشکل سال ثابت ہو کیونکہ تحریک لبیک کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تحریک انصاف کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ جب یہ دو سب سے بڑی جماعتیں جو پاکستان کی عوامی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں جن کو سب سے زیادہ عوامی سپورٹ ہے، جب یہ اچانک جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے گی تو حکومت کے لیے مسائل ہوں گے۔ دوسری طرف یہ علماء کے خلاف جو قوانین بنائے گئے اور جو 27ویں آئینی ترمیم جس میں غیر اسلامی اور غیر شرعی قوانین لائے گئے ہیں، اس سے مفتی منیب الرحمان، تقی عثمانی صاحب اور جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی جو ایک اتحاد کی جو اتحادی پریس کانفرنس تھی وہ بھی حکومت پر بڑا پریشر ڈالے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 2026 جو ہے اس میں تحریک لبیک پاکستان، تحریک انصاف اور جو علماء کا ایک جو کلیبریشن کیا گیا ہے، جو اکٹھ کیا گیا ہے، ایک اتحاد کیا گیا ہے، وہ کس طرح جو ہے مل کر ان تین چیزوں کو ٹیکل کرے گی حکومت، یا حکومت کے لیے یہ 2026 آخری سال ثابت ہوگا۔ اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے ابھی بھی ان تمام مسائل کے بعد، ان تمام جو رکاوٹیں ان کے باوجود جو ہے وہ ان کے وکلا جو ہے وہ تمام جو عدالتی کاروائیاں ہیں ان میں جو ہے شرکت کرتے ہیں، اور تمام تر اخراجات جو ہے وہ تحریک لبیک اب تک اٹھا رہی ہے اپنے تمام اسیران کی جو قید ہیں۔ اور اب تک تحریک لبیک پاکستان جو ہے اپنی پریس ریلیز ہر موقع پر جاری کرتی ہے، 2026 کے آغاز میں بھی پریس ریلیز جاری کی گئی۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی اسلام کے منافی قانون بنتا ہے تو تحریک لبیک پریس ریلیز جاری کرتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ تحریک لبیک کا جو نظریہ تھا، جو منشور تھا، ابھی بھی تحریک لبیک اس پر قائم و دائم ہے، جس کی وجہ سے ابھی بھی وہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے سیاسی طور پر جو ہے اپنی جو پریزنس ہے وہ دکھاتی ہے حکومت کو، اور حکومت کے خلاف جو ہے مختلف قسم کے جو بیانات ہے وہ جاری کرتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب ان تمام مشکلات کو حکومت کیسے ٹیکل کرے گی۔ اگر تحریک لبیک بھی کال کی احتجاج کی کال دے دیتی ہے، تحریک انصاف جو کہ دے چکی ہے اس 2026 میں، اور جو اتحادی علماء ایک جو نئی جو غیر سیاسی جماعت بنی ہے جن میں مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان ہے، تو یہ جب مل کر جو ہے حکومت کے خلاف کوئی لا عمل اختیار کریں گے، کوئی سٹانس لیں گے، تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔